Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all are sound and safe. Today is 17th of September 2021. This is class 12th subject Sociology of Boys Higher Secondary School Yunsu. Today our topic is urbanization. As you know that we are studying the processes of social change in India. We have read about westernization, we have read about sanskritization, we have read about modernization. Today we will learn about this process of social change, that is urbanization, its meaning, its definition, and we will also try to know what are its major causes. So let us begin. Urbanization is defined as the process by which an increasing proportion of the total population lives in towns and cities. One estimate suggests that in 1800, only 3% of world's population were urban dwellers. This increased to 48% in 1998 and is estimated to rise to 60% by 2025. तो urbanization सबसे पहले ये एक प्रोसेस है. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब चूँकि आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोसाइटीज़ में पढ़ा था कि जो रूरल सोसाइटीज़ होती हैं, या हम कह सकते हैं कि जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर जो उनका जो मेजर ऑक्यूपेशन होता है वो होता है एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसी तरह डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. तो इन इलाकों से जब लोग शहरी इलाकों की तरफ रुख करते हैं, शहरी इलाकों में रहना मतलब हम कह सकते हैं कि वहाँ पर रहते हैं शहरी इलाकों में. वो किस वजह से वो हम इसके बाद पढ़ेंगे. जब शहरी इलाकों में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है. किस वजह से? क्योंकि जब देहात से या रूरल एरियाज से जब लोग शहरी इलाकों की तरफ रुख करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो उस वजह से जो सिटीज़ होती हैं या जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, टाउन्स होते हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है. अब इसमें डिफरेंस होता है अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में. जैसा कि आपने सुना होगा अर्बन जो लफ्ज़ है, तो इसका मतलब होता है वो जो जिससे जो सिटीज़ या टाउन्स या हम कह सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ होते हैं उनसे ताल्लुक़ हो. तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, वहाँ पर ज़्यादा एजुकेशन होती है, वहाँ पर ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती है, वहाँ पर ज़्यादा जॉब हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. और वहाँ पर एक और फीचर होता है कि वहाँ पर हेटेरोजेनिटी होती है. हेटेरोजेनिटी का मतलब वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत सारे इलाकों के लोग शहर के अंदर जब रहते हैं, वहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ रहते हैं, और वहाँ पर कंजेशन होता है कि बहुत सारी जो आबादी एक छोटी जगह पे रहती है. कि आप देख सकते हो कि एक अगर हम दिल्ली या मुंबई की बात करें तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि करोड़ों लोग रहते हैं. तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन कंजेशन होता है वहाँ पे. तो जब देहात से लोग शहर की तरफ जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं, उस प्रोसेस को हम उससे क्या होता है कि उससे वहाँ सिटीज़ के अंदर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होता है, तो उस प्रोसेस को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं. तो अगर हम यहाँ पर देख सकते हो आपके 1800 में एस्टिमेट लगाया गया था कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें सिर्फ 3% जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रहती थी. लेकिन चूँकि ये प्रोसेस आप देखते हो कि वक्त के साथ इसमें हम कह सकते हैं कि इंक्रीज़ ये प्रोसेस हुआ कि जो पॉपुलेशन अर्बन एरियाज़ में या हम कह सकते हैं कि सिटीज़ के अंदर या टाउन्स के अंदर है उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ. अब 1998 में एस्टिमेट था 48% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज़ में या सिटीज़ के अंदर या टाउन्स के अंदर रहती है. और ये एस्टिमेट है कि 2025 तक ये 60% तक पहुंच जाएगा कि दुनिया की जो कुल आबादी है उसका 60% अर्बन एरियाज़ में मतलब सेटल होगा. तो अर्बनाइजेशन सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि एक ऐसा अमल है जिसमें क्या होता है कि जो देहात से लोग हैं, जो गाँव देहात से लोग हैं, रूरल एरियाज़ से जो लोग हैं, वो अर्बन एरियाज़ की तरफ, सिटीज़ की तरफ, शहरों की तरफ, टाउन्स की तरफ रुख करते और वहाँ पर रहते हैं. तो उससे उन इलाकों में, शहरों में या कस्बों में या जो हम कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पर
पॉपुलेशन आबादी का तनासुब बढ़ जाता है, तो वहाँ की आबादी जो है वो बढ़ जाती है, तो उस प्रोसेस को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। अब इसमें हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। Urbanization is the movement of population from rural to urban areas and the resulting increasing proportion of a population that resides in urban rather than rural places। तो यही बात यहाँ पर भी है कि अर्बनाइजेशन एक मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन है, एक प्रोसेस है जहाँ पर लोग मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि लोग देहात से, रूरल एरिया से शहरों की तरफ जाते हैं, और उस में क्या होता है कि उस के नतीजे में जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो शहरों में बढ़ जाता है और देहात में पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कम होता है। इससे हम मतलब ऐसे समझा सकते हैं कि जब लोग रूरल एरिया से, देहातों से, गाँवों से लोग शहरों की तरफ जाते हैं, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जाते हैं, वो वहाँ पर रहने लगते हैं, तो वहाँ पर शहरों की जो आबादी है उसका तनासुब बढ़ जाता है। शहरों की जो आबादी है या टाउन्स की जो आबादी है वो बढ़ जाती है, और बनिस्बत की जो देहात की पॉपुलेशन है उसमें कमी आती है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया से माइग्रेशन, हिजरत करके अर्बन एरियाज की तरफ जाती है। अब इसमें कुछ डेफिनेशन है। फर्स्ट, थॉम्पसन वेरन, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस, हैज़ डिफाइंड it as the movement of people from communities concerned chiefly or solely with agriculture to other communities, generally larger, whose activities are primarily centered in government, trade, manufacture or light interests। तो थॉम्पसन वेरन के मुताबिक जो अर्बनाइजेशन है, इट इज़ मूवमेंट ऑफ पीपल, ये लोगों की हरकत है, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। उस मूवमेंट में क्या होता है कि जो कम्युनिटीज़ हैं, ऐसे कम्युनिटीज़ से ऐसे हम कह सकते हैं कि बस्तियों से लोग मूवमेंट करते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर या उनका जो मेजर जो चीफ ऑक्यूपेशन होता है वो होता है एग्रीकल्चर, ज़राअत। और वो किस तरफ मूवमेंट करते हैं? जनरली लार्जर हुज एक्टिविटीज प्राइमरी, वो छोटे इलाकों से बड़े इलाकों की तरफ हिजरत करते हैं, और उन इलाकों में जहाँ से वो आते हैं वहाँ पर उनका ज़्यादा जो मेजर जो उनका ऑक्यूपेशन होता है, पेशा होता है, वो होता है एग्रीकल्चर। और इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, तो वो किन बड़े इलाकों की तरफ रुख करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर जो हम कह सकते हैं ऑक्यूपेशन होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, वो होती है गवर्नमेंट सर्विस, ट्रेड, तिजारत होती है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग के वहाँ पर कंपनीज, कारखाने होते हैं जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, और साथ साथ इसी तरह के जो बाकी इंटरेस्ट्स हैं, बाकी ऑक्यूपेशंस होते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात है कि जब लोग उन इलाकों से, जो छोटे इलाके होते हैं जहाँ पर मेजर ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ से हिजरत करते हैं बड़े इलाकों की तरफ, अर्बन एरियाज़ की तरफ। और अर्बन एरियाज़ या उन हम कह सकते हैं कि उन इलाकों की तरफ जहाँ पर जो ऑक्यूपेशन होता है, मेजर ऑक्यूपेशन, वो गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड या ट्रेड, तिजारत से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग या कारखानों से रिलेटेड, या इसी तरह के बाकी जो काम है, जो ऑक्यूपेशन है, जो पेशे हैं, वो वहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज अकॉर्डिंग टू एंडरसन 1953, ये पेज 11. Urbanization is not a one-way process, but it is a two-way process. It involves not only movement from villages to cities and change from agricultural occupation to business, trade, service and profession, but it also involves change in the migrants' attitudes, beliefs, values and behavior patterns. He has given 5 characteristics of urbanization: money economy, civil administration, cultural changes, और रिटर्न रिकॉर्ड्स एंड इनोवेशंस। अब ये जो डेफिनेशन है, इसमें आप देख सकते हो कि एक और इजाफा हुआ एक पॉइंट का। तो एंडरसन के मुताबिक जो अर्बनाइजेशन है, ये वन वे प्रोसेस नहीं है कि सिर्फ लोग देहात से, गाँव से अर्बन एरियाज़ की तरफ आते हैं और वहाँ पर रहते हैं।
بلکہ یہ ٹو وے پروسیس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو موومنٹ فرام ولیجز ٹو سٹیز ہوتا ہے، دیہات سے یا دیہی علاقوں سے لوگ اربن ایریاز شہری علاقوں کی طرف رخ کرتے ہیں، مائگریشن کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، موومنٹ کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے چینج فرام ایگریکلچر آکوپیشن ٹو بزنس. ساتھ ساتھ یہ مطلب کہ ایک تو چونکہ وہ ایگریکلچرل بزنس جو ایگریکلچرل آکوپیشن ان کا ہوتا ہے، ایگریکلچرل اور اس سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ان کا چیف جو آکوپیشن ہوتا ہے، اس کو وہ جب شہری علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر زیادہ بزنس میں وہ لگ جاتے ہیں، ٹریڈ یا ان علاقوں میں جہاں پر سروس اور باقی جو پروفیشنز ہیں وہ زیادہ یہاں پر اکنامک ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، چونکہ دیہی علاقوں میں اکنامک ایکٹیویٹی میجر ہوتی ہے، وہ میجر اکنامک ایکٹیویٹی ایگریکلچر ہوتی ہے. لیکن ان علاقوں سے جب لوگ ہجرت کرتے ہیں ان علاقوں کی طرف جہاں پر پروفیشن، ٹریڈ، گورنمنٹ سروس، بزنس اور اسی طرح کے باقی جو شعبہ جات ہیں، جو پیشے ہیں، وہ وہاں پر پائے جاتے ہیں، تو ان علاقوں کی طرف جب ہجرت کرتے ہیں. ساتھ ساتھ اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ایک پروسیس تھا. دوسرا اس میں ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے جو مائیگرنٹس ایٹیٹیوڈس ہوتے ہیں. مائیگرنٹس مطلب جو ہجرت کرنے والے جو دیہی علاقوں سے شہروں کی طرف آتے ہیں، ان کے ایٹیٹیوڈ میں چینج آتا ہے. پہلے وہ زندگی کو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا زندگی کے بارے میں جو ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے یا مختلف چیزوں کے بارے میں جو ان کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، وہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، اس میں چینج آتی ہے. ساتھ ساتھ ان کا بلیف سسٹم، کیونکہ گاؤں دیہات میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ وہاں پر ریلیجن کا زیادہ ہولڈ ہوتا ہے اور وہاں پر زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ زیادہ ریلیجس ہوتے ہیں، وہ بہت کنزرویٹو ہوتے ہیں. تو ان کی اس سوچ میں بھی چینج آتا ہے، کیونکہ وہ جب شہر کے اندر رہتے ہیں تو وہاں پر مختلف جو مذاہب کے لوگ ساتھ میں رہتے ہیں، مختلف کلچر کو بلانگ کرنے والے لوگ ساتھ رہتے ہیں، مختلف ثقافت یا تمدن سے آئے ہوئے لوگ وہ ایک ساتھ رہتے ہیں. تو ان میں ایک وہ چیز ایک دوسرے کو وہ انفلوئنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ ان کا ویلیوز سسٹم بھی چینج ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہو اربن لائف اور رورل لائف میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے. تو اربن لائف کے اندر جو ویلیوز ہوتے ہیں وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور اپنے جو ان کے ویلیوز ہوتے ہیں اس میں چینج آ جاتا ہے. اور ساتھ ساتھ بیہیویئر پیٹرنس، تو ان کا جو رویہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ. آپ دیکھ سکتے ہو کہ اگر رورل ایریا کی آپ بات کرو گے تو یہاں پر ہمسائیگی کا حق جو ہوتا ہے وہ ابھی تک مطلب آپ دیکھ سکتے ہو ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں، ان کی خبر گیری کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. لیکن اربن ایریاز میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ لوگ زیادہ تر اپنے آپ میں ہی گم رہتے ہیں، اپنے آپ میں ہی مگن رہتے ہیں. تو ان کو زیادہ اپنے ہمسایوں یا باقی جو ان کے آس پاس رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ پیٹرنز بھی چینج ہوتے ہیں. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ان کی زبان، ان کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سٹائل کیا ہوتا ہے. تو اس سب میں چینج آتا ہے. ان کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، ان کی جو انٹریکشن ہوتی ہے، اس میں چینج آ جاتا ہے. تو سمپل سی بات ہے، جب لوگ گاؤں سے شہر کی طرف جاتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، تو ان کی زندگی میں بہت سارا چینج آ جاتا ہے. ایک تو ان کا آکوپیشن وہ چینج کرتے ہیں، وہ اپنے ایگریکلچرل بیسڈ جو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو ترک کر کے پھر وہ شہر کے اندر مختلف جو آکوپیشنز ہوتے ہیں، پروفیشنز ہوتے ہیں، ان کو اپناتے ہیں. ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے اندر جو ان کا بیہیویئر، ان کا رویہ ہے، ان کے ویلیوز ہیں، ان کے عقائد ہیں، ان کا رہن سہن ہے، ان کا پہناوا ہے، اس سب میں چینج آ جاتا ہے. He has given 5 characteristics of urbanization: money economy, civil administration, cultural changes, written records and innovations. اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کچھ جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو فیچرس ہیں، کچھ خصوصیات بتائی ہیں اربن لائف کی یا اربنائزیشن کی. تو اس میں کیا ہے کہ فرسٹ منی اکانومی، یہاں پر جو اکانومی بیسڈ ہوتی ہے، کیونکہ آپ اگر ہم بات کریں گے آج سے 500-300 سال پہلے تو ایک سسٹم ہوا کرتا تھا جسے ہم بارٹر سسٹم کہتے تھے. تو اس میں کیا ہوتا تھا، گاؤں دیہات میں یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کے پاس ایک چیز ہے، ایک پروڈکٹ ہے، تو آپ اس کو دوسرے کو دیکھ کر اس سے دوسرا پروڈکٹ لیتے تھے. تو وہاں پر جو کیش نہیں ہوتا تھا، منی فلو نہیں ہوتا تھا، وہ ڈائریکٹ ایکسچینج ہوتا تھا، گڈس فار گڈس. آپ ایک چیز دیتے تھے، وہ دوسری چیز آپ کو دیتا تھا. جس کی ضرورت آپ کو ہوتی تھی وہ آپ لیتے، اور اس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ آپ سے وہ دیتا. لیکن جو اربن جو ایریاز ہے یا اربنائزیشن میں کیا ہے کہ یہ منی اکانومی ہے. یہاں پر کیش
ان کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لوگ پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں. یہاں پر سب جو ٹرانزیکشنز ہوتے ہیں, یہاں پر جو پروفیشن آکوپیشنز ہوتے ہیں وہ منی اکانومی بیسڈ ہوتے ہیں. سول ایڈمنسٹریشن دوسرا, یہاں پر چونکہ جو ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گورنمنٹ جو آفیسز ہوتے ہیں جو لوگوں کی مختلف ضروریات کو پورا کرتے ہیں. ان جیسے لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے اس کے لیے پولیس ہوتا ہے, ہم اسی طرح مختلف جو سروس ہوتے ہیں جیسے پبلک ڈسٹریبیوشن اس کے لیے ایک الگ ادارہ ہوتا ہے, واٹر سپلائی اس کے لیے الگ ادارہ ہوتا ہے, الیکٹرسٹی اس کے لیے الگ ادارہ ہوتا ہے. تو ایڈمنسٹریشن جو ہوتا ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے. وہاں پر ان کو جو سروسز پرووائڈ کی جاتی ہے وہ تھرو جو سول ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کے تھرو پرووائڈ کی جاتی ہے. کلچرل چینجز تو ایک بہت بڑا اس میں ایک کریکٹرسٹک ہے, کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کلچر ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ شہر کے اندر مختلف علاقوں سے لوگ آتے ہیں, مختلف مذاہب کے رہنے والے لوگ آتے ہیں, مختلف کلچر کو بلانگ کرنے والے لوگ آتے ہیں. ان کا ویلیو سسٹم ایک ہوتا ہے, ان کا بلیف سسٹم ڈفرینٹ ہوتا ہے, ان کا کلچر زبان سب رہن سہن پہناوا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. لیکن جب یہاں پر آتے ہیں وہ ایک اسملیشن ہوتا ہے, یہاں پہ وہ ایک دوسرے میں گل مل جاتے ہیں, ایک دوسرے کو کلچر کو انفلوئنس بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے کلچرل کریکٹرسٹک جو ہوتے ہیں ان کو اڈاپٹ بھی کرتے ہیں. تو اپنے جو کلچر ہے اس میں چینج آتا ہے. تو یہاں پر جو میجر اس میں ایک کریکٹرسٹک وہ ہے کہ کلچرل چینجز ہوتی ہے اربنائزیشن میں. تو یہاں پر لوگوں کا جو کلچر ہوتا ہے, تمدن, ثقافت, جس میں زبان, ان کے کسٹمز, ان کے ریچولز, ان کے بلیفز, ان کے ویلیوز, ان سب میں چینج آ جاتا ہے. ریٹن ریکارڈز, اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ سول ایڈمنسٹریشن ہے تو یہاں پر ہر چیز ایک ریکارڈ کی جاتی ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اربن پلاننگ میں پاپولیشن رجسٹرز ہوتے ہیں. اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی پاپولیشن سے متعلق یا اس اربن لائف سے متعلق جو بھی وہاں پر چیزیں ہوتی ہیں, جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان کو ایک ریکارڈ فارم میں رکھا جاتا ہے. تو یہ چیزیں دیہی علاقوں میں نہیں پائی جاتی ہیں. تو وہاں پر فار ایگزامپل اگر ہاسپٹل جو ہوتے ہیں, اسی طرح جو ڈفرینٹ ایجنسیز ہوتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل ہم بات کریں گے جو بات ہم کر سکتے ہیں کسی ایک جیسے مطلب ایک سال کے اندر کتنی برتھس ہوئی, کتنی ڈیتھس ہوئی, تو وہ وہاں پر ریکارڈ کیا جاتا ہے. تو آج یہ جو رورل ایریاز ہیں ان میں بھی یہ مطلب فیسلٹیز ہے, لیکن اگر ہم بات کریں مطلب اوور آل تو یہ زیادہ اربن ایریاز میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہاں پر ریٹن جو ریکارڈز پائے جاتے ہیں. اور انوویشنز, کیونکہ یہاں پر ایجوکیشنل فیسلٹیز زیادہ ہوتی ہے, انڈسٹریلائزیشن زیادہ ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, یہاں پر یونیورسٹیز ہوتے ہیں, اور یہاں پر جو زندگی کے مختلف جو شعبے ہیں ان میں انوویشن ہوتا رہتا ہے کہ یہاں پر جو بھی نئی چیز آئے گی وہ پہلے اربن ایریا میں آئے گی. تو زندگی کے مختلف جو اسپیکٹس ہیں, ہمارے جو سوشل لائف ہے یا ہماری جو زندگی سے متعلق ڈفرینٹ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاملات ہیں, ان میں انوویشن آتا رہتا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہو کہ گاؤں دیہات میں ابھی بھی ہم روٹی ہاتھ سے پکاتے ہیں, تو وہاں پر اس کے لیے بھی الگ گیجٹس ہیں اربن ایریاز میں. تو وہاں پر جیسے اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ چولہا جلاتے ہیں تو وہاں پر اوونز کا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح ہر چیز میں انوویشن آتا ہے. اب یہ جو کریکٹرسٹک ہے یہ اربن لائف کا ہے, اربن ایریاز کا ہے, اربنائزیشن کا ہے. تو اس میں انوویشن زیادہ پائی جاتی ہے. اب اس میں ہے کازز آف اربنائزیشن. اربنائزیشن کین بی ڈیو ٹو پش اور پل آسپیکٹس. تو اب اس کی وجوہات کیا ہیں, کن وجوہات کی بنا پر اربنائزیشن پروسیس آتا ہے, کن وجوہات کی بنا پر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہری علاقے ہیں ان میں آبادی کا تناسب بڑھ جاتا ہے, کن وجوہات کی بنا پر یہ مائیگریشن ہوتا ہے, کن وجوہات کی بنا پر لوگ موومنٹ کرتے ہیں فرام رورل ایریاز ٹو اربن ایریاز. تو اس میں مختلف وجوہات ہیں, تو ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. فرسٹ ہے پش آسپیکٹس. پش آسپیکٹس مطلب ایسے وجوہات, ایسے کازز جو لوگوں کو پش کرتے ہیں, مطلب کہ ان کو گاؤں سے مجبور کرتے ہیں نکلنے کے لیے, ان کو گاؤں سے دیہات سے نکلنے کے لیے مجبور کرتے ہیں, ایک پش کرتے ہیں تاکہ وہ شہری علاقوں میں جا کر رہیں. تو یہ پش آسپیکٹس کہلاتے ہیں. ان میں پہلا ہے نیچرل ڈیزاسٹرز, فلڈز, ارتھ کویکس,
اور ویلکنوز. تو سب سے پہلا ایک نیچرل جو فیکٹر ہے, نیچرل جو اسپیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہو کہ دیہی علاقوں میں جو مختلف ڈائزسٹرس آتے ہیں, تباہیاں آتی ہیں, جیسے فلڈ, سیلاب آتا ہے, ارتھ کویکس جو جیسے بھونچال ہے, زلزلہ, یہ واقعات ہوتے ہیں, یا والکینو ایرپشنز ہوتے ہیں. اسی طرح مختلف جو قدرتی آفات جنہیں ہم کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پر فیسلٹیز نہیں ہوتے ہیں, جب لوگوں کی زندگی, ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں, تو وہ مجبوراً ان کی جو فصل ہے وہ تباہ ہوتی ہے, ان کا جو کاروبار ہوتا ہے وہ تباہ ہوتا ہے. تو وہ مجبوراً پھر اپنے علاقوں سے نکلنے کے لیے مجبور ہوتے ہیں, اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے, اپنی زندگی کو دوبارہ ڈگر پہ لانے کے لیے وہ شہری علاقوں کا رخ کرتے ہیں. تو ایک نیچرل کاز ہے کہ جب مختلف تباہیاں, مختلف آفات, قدرتی آفات آتے ہیں, لوگ مجبور ہو کر, تو یہ پش کرتا ہے ان کو, یہ ڈیزاسٹرز ان کو پش کرتا ہے کہ وہ شہری علاقوں کے اندر رہیں. نیکسٹ ہے ڈراٹ. تو یہ بھی ایک پش فیکٹر ہے. ڈراٹ کا مطلب ہوتا ہے جب فصل مطلب کی پیداوار نہ ہو, بارش نہ ہو, تو جسے ہم خشک سالی بھی کہتے ہیں, کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے, فصلیں جل جاتے ہیں, کیونکہ دیہی علاقوں میں, رورل ایریاز میں ایگریکلچر ہی میجر آکوپیشن ہوتا ہے, یا ہارٹیکلچر یا ڈومیسٹیکیشن آپ مطلب جب ان کی فصلیں پیدا نہیں ہوں گی تو ان کو چارہ, ان کے جو مویشی ان کو نہیں ملے گا. اسی طرح وہ مجبور ہو کر اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے اس کی وجہ سے شہری علاقوں کا رخ کرتے ہیں. ہنگر. تو یہ ہنگر اسی وجہ سے آتا ہے کیونکہ جب ڈراٹ ہوگا, جب ڈائزاسٹرس ہوں گے, تو لوگوں کی جو بھوک ہے, ان کو کھانے کے لیے انف فوڈ نہیں ملے گا, ان کو کافی کھانے کے لیے نہیں ملے گا, تو وہ مجبور ہو کر اپنا پیٹ پالنے کے لیے, اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنے بچوں سمیت وہ پھر شہری علاقوں کا رخ کرتے ہیں. وار. اگر کسی علاقے میں جنگ ہوتا ہے, جیسے فار ایگزامپل مختلف آپ دیکھ سکتے ہو دنیا کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پر مائگریشن ہوتا ہے, جیسے سیریا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو, افغانستان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہو, لوگ پھر مائگریشن پہ مجبور ہوتے ہیں ایسے علاقوں کی طرف جہاں پر ان کی زندگی ایک ڈگر پہ آئے, ان کو ریہیبلیٹیشن ملے, ان کو روزگار کے وسائل ملیں, وہ اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے, وہ کچھ کما کر اپنے بچوں کو, اپنے آپ کو کھلا پلا سکے. تو وہاں پر اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ریفیوجیز جو ہوتے ہیں وہ وار کی وجہ سے, جنگ جن علاقوں میں ہوتا ہے, تو وہاں پر چونکہ نقصان ہوتا ہے, فصلوں کا نقصان ہوتا ہے, مکانات کا نقصان ہوتا ہے, لوگوں کا روزگار, ان کی زندگی یا سب کچھ مطلب اس میں نقصان ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے پھر وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے, اپنے آپ کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے, یا اپنے بچوں کو, اپنی فیملیز کو بچانے کے لیے وہ پھر شہری علاقوں کا رخ کرتے ہیں, جہاں پر وہ کچھ کما کر اپنے بچوں کو کھلا سکیں, اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکیں. اسی طرح سیفٹی. تو یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ وار جب ہوگا, ڈراٹ جب ہوگا, ڈائزاسٹرز جب ہوں گے, تو شہری علاقوں میں فیسلٹیز ہوتی ہیں, میڈیکل فیسلٹیز ہوتی ہیں, وہاں پر آپ دیکھتے ہو کہ سول ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے, تو وہاں پر سروسز اچھی مل جاتی ہیں ہر شعبے کے اندر. ہاں, تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی سیفٹی کے لیے, تو وہ شہری علاقوں کا رخ کرتے ہیں. یا کچھ علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے جو فار ایگزامپل فار فلنگ ایریاز ہوتے ہیں, جہاں پر جو لوگ مطلب جنگلوں کے قریب رہتے ہیں, تو وہاں پر ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جنگلی جانوروں کا ڈر رہتا ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے, سیفٹی کے لیے, وہ پھر ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پر تھوڑا بستی زیادہ ہوتی ہے, جو ٹاؤنز ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے سٹیز ہوتے ہیں, تو وہاں پر رخ کرتے ہیں. جاب اپرچونٹی. اب دیہی علاقوں میں چونکہ صرف ایگریکلچرل بیسڈ آکوپیشن ہے, یا اس سے ریلیٹڈ باقی جو جیسے فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں بلیک سمتھ ہے, لوہار ہے, اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں وہ پائے جاتے ہیں. تو کچھ لوگ دیہی علاقوں میں پڑھے لکھے ہوتے ہیں, تو ان کو وہاں پر روزگار نہیں ملتا ہے اپنے علاقوں میں, دیہی علاقوں میں, تو وہ روزگار ان کو پش کرتا ہے کہ یہاں پر ان کے لیے روزگار نہیں ہے دیہی علاقوں میں, تو وہ کچھ کما نہیں سکتے ہیں. تو یہ ان کو پش کرتا ہے, ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ شہری علاقوں کی طرف جائے, جہاں ان کو نوکری کے وسائل ملیں گے, جہاں ان کو جاب اپرچونیٹیز ملیں گے, جہاں وہ کچھ کما سکیں. تو یہ پش اسپیکٹس ہیں, پش فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو اربنائزیشن پروسیس ہے یہ
مطلب وجود میں آتا ہے یا جن کی وجہ سے موومنٹ آف پیپل فرام رورل ایریاز ٹو اربن ایریاز ہوتا ہے، تو اس کے جو باقی فیکٹرس ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے. ان کو ہم پل آسپیکٹس ہیں، پل فیکٹرس جو انسان کو کھینچے، جو دیہی علاقے کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. کیسے شہری جو زندگی ہے، جو اربن ایریا سے، وہ کیسے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، تو یہ پل فیکٹرز کہلاتے ہیں. ان میں پہلا جاب اپرچونٹی ہے، جو ابھی ہم نے پڑھا. تو جاب اپرچونٹی بہت ہے، یہ پش فیکٹر بھی ہے، پل فیکٹر بھی ہے. پش فیکٹر اس لیے کیونکہ دیہی علاقوں میں جاب جن کو نہیں ملتا تو وہ مجبور وہاں جاتے ہیں. اور پل آسپیکٹ ایسا ہے کیونکہ شہر کے اندر زیادہ جو جاب اپرچونیٹیز ہوتے ہیں، وہاں پر روزگار کے وسائل زیادہ ہوتے ہیں اور اچھی نوکریاں بھی ملتی ہیں جہاں پر ان کو کمانے کے لیے زیادہ پیسہ ملتا ہے، ان کو زیادہ سیلری ملتی ہے. تو کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ان کو جاب ہوتا ہے رورل ایریاز میں، لیکن وہ زیادہ پیسہ کمانے کے لیے، اچھے روزگار کی تلاش میں، زیادہ سے زیادہ کمائی کے لیے وہ شہر کا رخ کرتے ہیں. تو یہ ایک پل فیکٹر بھی اور پش فیکٹر بھی. بیٹر ہیلتھ کیئر سروسز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی گاؤں کے اندر، دور دراز علاقوں کے اندر کچھ ایسے حادثات ہوتے ہیں یا لوگ بیمار ہوتے ہیں، تو روڈ نہ ہونے کی وجہ سے یا ہاسپٹلز نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر ان کو فیسلٹی، ہیلتھ کیئر فیسلٹی نہیں ملتی ہے. تو ان کی وجہ سے اب بہت سے لوگوں کی جان بھی ضائع ہو جاتی ہے، تو بہت سے لوگوں کی موت بھی ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں اگر ہم رورل ایریاز کی اربن ایریاز کی بات کریں، شہروں کی بات کریں، تو وہاں پر ہاسپٹلز ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ میڈیکل فیسلٹیز ملتی ہیں. تو اس لیے لوگ کبھی کبھی اس وجہ سے بھی شہروں کا رخ کرتے ہیں تاکہ ان کو خدا نخواستہ جب کبھی کوئی پرابلم ہو تو وہ آسانی سے اپنا علاج کر سکے، ان کو زیادہ میڈیکل فیسلٹی ملے، ان کو زیادہ طبی امداد ملے، ان کو اچھا علاج ملے تاکہ ان کی زندگی بہتر ہو سکے. تو بیٹر ہیلتھ کیئر سروسز، جو ہاسپٹلز ہیں، کمیونٹیز ہیں، جو ہیلتھ کیئر، جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز ہوتے ہیں، اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی، پبلک سیکٹر میں بھی شہروں کے اندر بہت اچھا میڈیکل فیسلٹی ہوتی ہے. تو اس صورت میں لوگ پھر اپنے علاقے سے ہجرت کر کے شہروں کی طرف جاتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں. ایجوکیشن چونکہ ایک اہم چیز ہے انسان کے لیے، اس کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کا روزگار، اگر وہ زیادہ ایجوکیٹڈ ہوگا تو اس کو زیادہ چانسز ہے جاب اپرچونیٹیز کے. کیونکہ آپ دیکھو گے گاؤں میں زیادہ یونیورسٹیز نہیں ہوتی، کالجز نہیں ہوتے، پروفیشنل انسٹیٹیوٹس نہیں ہوتے. تو شہروں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، یونیورسٹیز ہوتی ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے لوگ جاتے ہیں، اچھے اسکول ہوتے ہیں، اچھے جو ایجوکیشنل فیسلٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ. تو اب ایجوکیشن فیسلٹیز شہروں کے اندر بہت بہترین ہوتی ہے، تو اس وجہ سے لوگ گاؤں سے ہجرت کر کے شہروں کی طرف پڑھائی کے لیے جاتے ہیں، اچھی ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں، اچھی تعلیم پانے کے لیے جاتے ہیں، ہائر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی ایک پل فیکٹر ہے، کیونکہ وہاں ایجوکیشن اچھا ہے تو لوگوں کو وہ فیسلٹی گاؤں دیہات سے کھینچ کر شہروں کی طرف لاتے ہیں. بیٹر سینیٹیشن، اور یہ سب جو فیسلٹیز ہے اس میں آتی ہے کہ جو وہاں پر صاف صفائی کا زیادہ انتظام، کیونکہ سول ایڈمنسٹریشن اس کو دیکھتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہو وہاں پر جو کالونیز ہوتے ہیں، جو اسٹریٹز ہوتے ہیں، وہاں پر صاف صفائی کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے، بیٹر سینیٹیشن ہوتا ہے، ڈرینیج سسٹم اچھا ہوتا ہے، لوگوں کو زیادہ خطرہ نہیں رہتا ہے بیمار ہونے کا، کیونکہ وہاں پر فیسلٹیز زیادہ ہوتی ہے. سول ایڈمنسٹریشن کے تھرو وہاں پر بہت ساری سروسز پرووائڈ کی جاتی ہے. تو اس چیزیں پل فیکٹرز کہلاتے ہیں. بیٹر سینیٹیشن بھی ان کو شہروں میں مل جاتا ہے، تو یہ چیز بھی ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. تو یہ سب تھے اس کے فیکٹرز، پل اور پش فیکٹرز. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ جو ابھی تک آج ہم نے پڑھا اس کے بارے میں، اربنائزیشن کے بارے میں، یہ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو ڈیٹیل میں تفصیل سے ان پہ بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس کی جو ہم کہہ سکتے ہیں افیکٹس ہیں، امپیکٹ ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.